बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िससुल अंबिया सीरीज़ की चौथी किस्त लेकर हाजिर हैं। ये ईमान अफरोज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान कर रहे हैं। आज की इस किस्त में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये वो अजीम नबी हैं जिनको बाबिल की सरज़मीन पर मबूस किया गया, जो उस वक्त इल्म, तहज़ीब और बुत परस्ती का मरकज़ थी। आइए इस सबक आमूज़ वाक़े से हिदायत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। नाम व नसब और जाए पैदाइश। आपका नाम इब्राहीम बिन तारूक, आज़र बिन नाहूर बिन सारूक बिन अरगू बिन फालिख बिन आबिर बिन शालिख बिन अरफखशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम है। आपके वालिद का नाम तारूक था, जिन्हें कुरान मजीद में आज़र के नाम से पुकारा गया है। मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि आप बाबिल, इराक़ के इलाके में पैदा हुए, जहां उस वक्त नमरूद बिन कनान की हुकूमत थी। वो दौर बुत परस्ती और सितारों की पूजा का दौर था। आपके वालिद खुद बुत बनाते और उन्हें फ़रोख्त करते थे। अल्लाह ताला ने बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमाई थी। जैसा कि कुरान में है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। और यकीनन हमने इब्राहीम को इससे पहले ही उसकी समझ बूझ, हिदायत अता कर दी थी और हम उससे खूब वाकिफ़ थे। सूरतुल अनबिया 51। बाप और कौम को दावत तौहीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ अपने घर से किया। आपने अपने वालिद से निहायत अदब और मोहब्बत से सवाल किया, इस क़ाल लि अबीही या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। जब उसने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, आप क्यों उसकी इबादत करते हैं जो ना सुनता है, ना देखता है और ना आपकी कुछ काम आ सकता है। सूरत मरियम 42। आपने मजीद फरमाया, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ऐ मेरे बाप, मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया, सो मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। लेकिन बाप ने हिदायत कबूल करने के बजाय गुस्से में आकर धमकी दी। क़ाला अराग़िबुन अन्ता अन आलिहतिही या इब्राहीमु लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। उसने कहा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ रहा है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू एक तवील मुद्दत के लिए मुझसे अलग हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में सख्ती नहीं की, बल्कि फरमाया, क़ाला सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफ़िय्या। इब्राहीम ने कहा, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। कौम से मुनाजरा और सितारों का मुशाहिदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सितारों, चांद और सूरज की पूजा करती थी। आपने उन्हें अक्ली दलील से समझाने के लिए एक तरीक़ा इख्तियार किया, जिसका जिक्र कुरान में यूं है। जब रात की तारीकी छा गई तो आपने एक सितारा देखा और कौम को समझाने के लिए फरमाया, हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो फरमाया, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को चमकते देखा तो वही बात दोहराई, मगर वो भी गुरूब हो गया। आखिर में सूरज को रोशन देखा तो फरमाया, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी छिप गया तो आपने अपनी कौम से साफ ऐलान कर दिया, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम, मैं इन सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। सूरतुल अनाम 78। बुत शिकनी का वाक़या। एक मर्तबा जब कौम अपने किसी मेले या त्यौहार के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका पाकर उनके बुत खाने का रुख किया। आपने देखा कि बुतों के सामने तरह तरह के खाने और चढ़ावे रखे हुए हैं।
آپ نے تنزیہ طور پر ان سے پوچھا، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر آپ نے کلہاڑے سے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ سورۃ الانبیاء 58۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو چیخ اٹھے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ جب آپ کو بلا کر پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے، تو آپ نے نہایت دانائی سے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم نے کہا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور سر جھکا کر کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ تب آپ نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نمرود کے ساتھ مناظرہ۔ نمرود بن کنان، جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور اس نے ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا اور ایک قیدی کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لیا، بس وہ کافر حیران و ششدر رہ گیا۔ سورۃ البقرہ 258۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا اور نمرود کے سامنے حق کی گواہی دی، تو قوم کے سرداروں اور نمرود نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو ایسی سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ انہوں نے کہا، قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت آتش کدہ بناؤ، پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ سورۃ الصافات 97۔ انہوں نے ایک وسیع و عریض میدان میں مہینوں تک لکڑیاں جمع کیں اور ایک بہت بڑی آگ روشن کی، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ آگ نے آپ کا ایک بال تک نہ جلایا، بلکہ وہ آگ آپ کے لیے ایک گلزار باغ بن گئی۔ آپ وہاں نہایت اطمینان سے تشریف فرما تھے، جبکہ باہر کھڑے لوگ حیرت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہجرت شام اور حضرت سارہ علیہ السلام۔ آگ سے بخیریت نکلنے کے بعد بھی جب قوم کی اکثریت ایمان نہ لائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اس نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ سورۃ الصافات 99۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے شام فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کا گزر مصر سے بھی ہوا، جہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور اس بادشاہ نے متاثر ہو کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے تحفے میں پیش کیا۔ اولاد کی بشارت۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بدن سے اور پھر بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بدن سے کی بشارت دی،
جیسا کہ قرآن میں ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ سورۃ الصافات 101۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آبادی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑائیں۔ اس وقت وہاں نہ کوئی آبادی کی اور نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس مڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے پختہ ایمان کے ساتھ فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ سورۃ ابراہیم 37۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ خواب اور ذبح عظیم، قربانی کا واقعہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ سورۃ الصافات 102۔ فرما بردار بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ سورۃ الصافات 104-105۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا جسے ذبح کیا گیا، اور یہ سنت ابراہیمی قیامت تک کے لیے قربانی کی صورت میں جاری کر دی گئی۔ تعمیر کعبہ صفحہ 185۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے باپ بیٹے کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ دونوں نے مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور یہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 127۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہونے والے نتائج، فوائد اور عبرتیں۔ اس قصے میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ موجود ہے۔ 1. توحید خالص کا درس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی شرک کے خلاف جد و جہد میں گزری۔ ستاروں، چاند، سورج اور بتوں کی نفی کر کے آپ نے ثابت کیا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو ان سب کا خالق ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ دعوت دین میں حکمت اور ادب۔ اپنے مشرک باپ کو دعوت دیتے وقت آپ نے جس ادب یا ابداع کا مظاہرہ کیا وہ تبلیغ کا بہترین نمونہ ہے۔ حق بات کہتے وقت رشتوں کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن حق پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ 3. اللہ پر کامل توکل۔ جب آپ کو منجبیخ میں رکھ کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے کسی فرشتے یا مخلوق سے مدد نہیں مانگی، بلکہ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ یہ توکل کی وہ انتہا ہے جس نے دہکتی آگ کو گلزار بنا دیا۔ 4. آزمائش اور صبر و استقامت۔ بڑھاپے میں اولاد کا ملنا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اسے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بنا لیتا ہے۔ ہجرت اور قربانی۔ دین کی خاطر گھر بار، وطن اور خاندان کو چھوڑنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور حضرت اسماعیل و ہاجرہ کی مکہ میں آبادی بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر کی گئی ہر قربانی کا صلہ زمزم اور کعبہ جیسی نعمتوں کی صورت میں ملتا ہے۔ دعا کی اہمیت۔
آپ نے کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں مانگی، مثلاً مکہ کی امن و سلامتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا، وہ رہتی دنیا تک قبول ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک کام کے بعد قبولیت کی دعا مانگنا کمال بندگی ہے۔